चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरानी मालूमात इस प्रोग्राम के ज़रिए हासिल होती है और बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं। कुरानी वाक़या भी हम सुनते हैं, कुरान पाक ने हमें क्या पैगामात दिए हैं, क्या अहकाम बयान फरमाए हैं, वो भी आसान अंदाज़ में, बच्चों के अंदाज़ में बच्चों को समझाए जाते हैं। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप बड़े हैं आप भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम आपको भी बहुत कुछ नया पता चलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अभी हमने क्या पढ़ा? मैंने सदा लगाई सल्लू अलल हबीब, आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा, मैंने भी दुरूद पाक पढ़ा, हम सब ने दुरूद पाक पढ़ा। कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा हमने? एक बार दुरूद पाक पढ़ा। और फजीलत अभी हमने क्या सुनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ने में कितना थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कलील मुद्दत में जो है वो एक बार दुरूद पाक पढ़ लिया जाता है। लेकिन इसकी रहमत, इसकी फजीलत क्या है कि 10 रहमतें नाजिल होंगी, नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे, एक क़िराअत अजर अता फरमाया जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम रहमतें और बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिहि वजाहिदू फी सबीलिहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अनीस भाई पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 35 यानी आयत नंबर 35 की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको उसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ।
جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی، آپ کو ترجمہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سلطان دو جہان پر، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہے بلوا رہا ہے، مدینے والا ہے بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں۔ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے،
صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے جہانزیب بھائی سے، نعت خواں سے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا اہم سیگمنٹ ہوتا ہے، معلوماتی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اگلے سیگمنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه امتکم امتا واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ ترجمہ، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ اس سیگمنٹ میں جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، ہم اس سیگمنٹ میں سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے میسج کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہمارا دین۔ ہاں، ہمارا دین ہے، اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، اور سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟
ضروری ہے کس پر قائم رہنا؟ دین اسلام. ہاں پیارے بچوں، دین اسلام پر قائم رہنا ضروری ہے. اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی اللہ عز و جل فرما رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے، نہ میرے دین کے علاوہ اور کوئی دین ہے، تو تم صرف میری عبادت کرو. کس کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں؟ اللہ پاک کی. اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کے علاوہ تمام دین باطل ہیں، اور دین اسلام پر قائم رہنا ضروری ہے. اور یہی دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. دین اسلام ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں اللہ پاک نے تمام چیزوں کا، زندگی گزارنے کا، جب بچہ دنیا میں آتا ہے کس طرح بڑا ہوگا، اس کے حقوق، اس کے معاملات، اس کے بڑا ہونے کے، اس کے جوانی کے معاملات، پھر اس کے بڑھاپے کے معاملات، اگر وہ مر جاتا ہے بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں پہنچ کر مر جاتا ہے، اب اس کے قبر کے معاملات، اس کے تدفین کے معاملات، قیامت تک کے تمام معاملات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. بندہ اگر اس پہ چلتا ہے، اگر دین اسلام پر چلے، اس پر عمل کرے، اللہ پاک کی عبادت کرے، تو یہ جو تو میں کی جنگ ہے، لڑائی ہے، یہ ختم ہو جائے. آج ہم دیکھیں تو سبھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے کہتے ہیں ماں باپ کو بابا ہمارے حقوق پورے کریں، ماں باپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو بیٹا ہمارے حقوق پورے کریں، میاں بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اسی طرح بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، پڑوسی دوسرے کو، ہر کوئی بولتا ہوا نظر آتا ہے. گویا ہر کوئی اپنے حقوق کا جھنڈا لے کر آگے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. میرے حقوق پورے کرو، میرے حقوق پورے کرو، میرے حقوق پورے کیے جائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ اس میں ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر ایک کو یہ دین اسلام نے سکھایا اور بتایا ہے کہ ہر بندہ جو اس پر حقوق لازم ہیں وہ ان کو پورا کرے. میرے اوپر جو حقوق ہیں، اگر میری اولاد ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، تو میں ان کے جو حقوق میرے اوپر لازم ہیں میں ان کو پورا کروں، نہ کہ اپنے حقوق کی جنگ میں آگے بھاگتا ہوا نظر آؤں. اور جب ہر فرد جب اپنے اس کے اوپر جو حقوق لازم ہیں وہ ان کو پورا کرے گا، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا، محبت والا، امن والا یہ معاشرہ بن جائے گا. سب ایک دوسرے کے حقوق پورا کریں، پڑوسی اپنے پڑوسی کے حقوق کو پورا کرے، نہ کہ یہ اعلان لگائے کہ میرے حق کو پورا کیا جائے، میرے حق کو پورا کیا جائے. ماتحت اپنے نگران کے، اپنے ذمہ دار کے حقوق کو پورا کرے، اور نگران ذمہ دار اپنے ماتحت کے حقوق کو پورا کرے. والدین اپنے بچوں کے حقوق کو پورا کریں، بچے اپنے والدین کے حقوق کو پورا کریں، استاد شاگرد کے، استاد شاگرد کے، شاگرد استاد کے. دین اسلام تو بہت پیارا دین ہے پیارے بچوں، ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. یہاں پر تو راستے کے تعلق سے بھی دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ پیارے بچوں جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے. ہمیں تو راستے کے تعلق سے بتایا گیا ہے. جب تم کسی راستے پر جاؤ، راستے سے گزرو، اور وہاں پر اگر کوئی کانٹا ہو، کوئی پتھر ہو، تو اسے وہاں سے دور کر دو، اس راستے سے ہٹا دو، تاکہ تمہارے آنے والے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. دین اسلام تو اتنا پیارا دین ہے. جانوروں کے حقوق بیان کیے، جانوروں کے حقوق بیان کیے، راستے کے بارے میں کہ مسلمانوں کا راستہ بند نہ کرو. اور آج کل تو بڑے دھڑلے کے ساتھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، سب چیزیں روک دی جاتی ہیں، ہے نا. یہ تو ہمیں دین اسلام نے سکھایا کہ اپنے مسلمانوں کا راستہ بند نہ کرو. اور پھر جانوروں کے بارے میں ہے، جانوروں کے بارے میں دین اسلام نے فرمایا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی خیال کیا جائے کہ ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. بچوں، آپ کے تحت جو لوگ ہیں، اگر اولاً تو جو جانور ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اب کچھ لوگوں کو پالنے کا شوق ہوتا ہے، اب اس کی الگ شرعی تقاضے ہیں، کون سا جانور رکھیں، کون سا نہیں رکھیں. اس میں ہر فرد کو چاہیے کہ اگر اس کو شوق ہے، اس کے بچوں کو شوق ہے، تو وہ دارالفتہ اہل سنت آ کر شرعی رہنمائی حاصل کر لے، پوچھ لے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا دین ہے دین اسلام کہ ہمیں ہر ایک کے بارے میں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے.
اور جب آپ سوچیں ذرا، ہم سب جب مل کر ہر بندہ اپنے اس پر جو حقوق لازم ہے ان کو وہ ادا کرے گا تو کتنا پیارا اور سکون قائم ہو جائے گا، بہت سب امن محبت سے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں، دنیا سے جاتے وقت بھی ایمان ہمارا سلامت رہے۔ اور پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمل بھی کریں، جو دین اسلام نے ہمیں سکھایا بتایا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ ترجمہ، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بندوں کو اللہ پاک کی فرما برداری کرنے پر مضبوطی سے عمل کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ پاک کے بندے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ مضبوطی سے کیا کریں؟ عمل کریں۔ کیا کریں؟ مضبوطی سے عمل کریں۔ اس بارے میں اس میں کہا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا، اور ہم اس کے عمل اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں کچھ کمی نہ ہوگی، اور اللہ پاک نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال قبول ہونے کی جو بنیاد ہے، جو اس کا دار و مدار ہے، وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ ہاں، اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے کہ اب بندہ ایمان لائے گا تو اس سے اچھے عمل کا ثواب ملے گا، اگر وہ ایمان نہ لائے اور وہ اچھے اعمال کرتا رہے تو اس کے اچھے اعمال کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ سب زور سے بتائیے، نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ اچھے اعمال کرے گا بندہ، ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کرے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، اب چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، کچھ بھی وہ کام کرتا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو جو وہ نیک اعمال کرے گا اللہ پاک اس پہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر وہ اس کا خاندان اچھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، اب وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، وہ بڑا ہے، امیر ہے، وہ زیادہ اگر وہ مطلب اچھے کام کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو زیادہ پاور والا ہے، زیادہ پاور والا ہے، زیادہ پاورفل ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کتنا بھی وہ اچھے کام کرے تو اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، چاہے وہ جتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو، اور اگر بھلے سے وہ کالا ہو، ایمان والا ہے تو اس کو اس کے اچھے کام پر اللہ پاک کیا کرے گا؟ ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے بچوں، آواز نہیں آئی؟ اللہ پاک اسے اس کے نیک کاموں پر ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نیک کاموں پر اللہ پاک کی رحمت سے ثواب، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ایمان۔ ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایمان کے تعلق سے سنا کہ ایمان کتنا، دین اسلام ایمان کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی اس میں بھی ہم نے سنا کہ ایمان کتنا ضروری ہے۔ ایمان ہے
تو اچھے کاموں کا ثواب ملے گا، اور ایمان نہیں ہے تو اچھے کاموں کا ثواب نہیں ملے گا، اور یہی ایمان سلامت رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، رسول کریم کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہمیں مدینہ پاک میں سبز گنبد کے سامنے ایمان و عافیت کی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے بہت پیارے پیارے پیغامات ہم سن رہے تھے، اور آج ہمیں اپنے پیارے دین اسلام کے حوالے سے باتیں پتہ چلی ہے نا، ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں پتہ چلی، یاد رکھیں گے ان باتوں کو؟ چلیں ایک تھوڑا سا مختصر سا میں خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہمیں پتہ چلا کہ بھئی دین اسلام یہ سب سے اچھا دین ہے، دین اسلام یہ واحد دین ہے، یہ ایسا دین ہے کہ یہ مکمل ہے، کامل ہے، باطل نہیں ہے۔ باقی سارے جتنے دین ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں، وہ مکمل دین نہیں ہے۔ دین اسلام ہی ہمارا دین، یہ مکمل دین ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اللہ پاک کے نزدیک پیارا دین اسلام ہی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی ہمارا دین یہ اتنا پیارا دین ہے، دین اسلام اتنا خوبصورت ریلیجن ہے کہ اس دین اسلام میں ہمیں ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ استاد ہیں تو آپ کو شاگرد کے کیا کیا حقوق ادا کرنے ہیں یہ بتائے گئے ہیں، اگر شاگرد ہیں تو استاد کے کن حقوق کو ادا کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے، والدین کو اولاد کے حقوق بتائے گئے ہیں، اولاد کو والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جو عام حقوق ہیں جیسے کہ راستے کے حقوق ہو گئے، راستے کے راہ کے حقوق، وہی راستے کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں دین اسلام میں۔ کیا کہ اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں راہ میں تو اسے ہٹا دیں، کوئی کانٹا وغیرہ ہو، کوئی پتھر ہو جو آپ کے مسلمان بھائی کو تکلیف دے سکتا ہے، تو آپ کو حکم ہے کہ پھر اس کو جو ہے وہ آپ وہاں سے ہٹائیں گے۔ کتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم و شفقت کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں ہمارے رشتہ داروں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کیا کیا معاملات کرنے ہیں، یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر ان تعلیمات پر ہم عمل کریں گے اور سب کے سب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے گا اور سب طرف امن و سکون ہوگا، امن و سکون کا گہوارہ ہو جائے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 24 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کے فضائل بیان فرمائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلی صف حاصل کرنے کی بہت کوشش کرنے لگے۔ جن حضرات کے گھر مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے گھر بیچ کر مسجد کے قریب گھر خریدنے پر تیار ہو گئے تاکہ پہلی صف میں جگہ ملنے میں کامیابی حاصل ہو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے اور اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے اور جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ تو پیارے بچوں اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کی عبادت کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، یہاں تک کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر تک بیچنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن پیارے بچوں، چھوٹے بچوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے آپ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ جب میں بڑا ہوں گا تب انشاءاللہ پہلی صف میں نمازیں پڑھوں گا۔ اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ابھی سے نیت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں شوق اور محبت کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا، اسحاق بھائی بیان کر رہے تھے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھائی پہلی صف کی بہت فضیلت ہے،
جماعت میں جو پہلی صف ہوتی ہے مسجد میں اسے پا لینے کی، یعنی اس میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی، پہلی لائن میں پہلی صف میں، یہ بڑی فضیلتیں آئی ہیں حدیث مبارکہ میں۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے ضد نہیں کرنی۔ ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات کہ بچوں کو پیچھے کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بھئی ہمیں یہیں پہ پڑھنی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے حکم کیا ہے بچوں کہ آپ پیچھے نماز ادا کریں، آگے بڑھنے کی یا پہلی صف میں جو ہے وہ نماز ادا کرنے کی ضد نہ کریں، بلکہ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ جب ہم بڑے ہوں گے، جو چھوٹے بچے سن رہے ہیں آپ نیت کر لیجئے کہ جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم پہلی صف میں نماز ادا کیا کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں، ہم اس پہ یہ دیکھیں نہال بھائی، جہاں ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں نیت کریں، تو جو بڑے ہیں ہم سب مل کر کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی جو والدین ہیں وہ ذرا غور کریں کہ ہمارے صحابہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کا شوق نماز کیسا تھا۔ بے شک یعنی آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میں اپنا گھر وہاں بنا لوں جہاں میرا آفس ہے، آفس آسانی سے پہنچ جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں، قریب ہو جائے، آپ سے آ جاؤں، میرا آفس قریب ہو جائے۔ تقریباً لوگ سوچتے ہیں جن کا آفس دور ہوتا ہے کہ بھائی میں قریب میں کوئی گھر لے لوں تاکہ میں آنا جانا میرا آسان ہو جائے۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، جو ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، ان کا کیا ذہن تھا کہ ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ایسے اعمال تھے تو ان کو کتنا بڑا صلہ ملا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہیں، وہ اللہ پاک سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو والدین ہیں بالخصوص والد صاحب، بڑے بھائی، وہ بھی نیت کریں کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں، اور جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو اپنے ساتھ مسجد میں، جس طرح جب ان کی اتنی عمر ہو چکی ہے، وہ پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں، 10-11 سال کے ہو گئے ہیں، تو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جائیں، ان کو بھی جماعت کا عادی بنائیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں ایک پیارا سا خوبصورت سا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک واقعے کا، قرآنی واقعے کا وقت ہوا ہے، اور آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ۔ کس کا واقعہ؟ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، بہت ہی اچھا واقعہ ہے، جس سے ہم جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوسف علیہ السلام کو جب ان کے ستیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ بڑا ہی ایک طویل واقعہ ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے جو ستیلے بھائی تھے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا تھا، اور نکال کر وہ قافلہ اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کو لے گیا تھا۔ جو آپ کے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے جو ستیلے بھائی تھے، انہوں نے جا کر آپ کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو جا کر بتایا کہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کون کھا گیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا۔ یہ خبر دی یوسف علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے یعقوب علیہ السلام، یہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، ہر باپ کرتا ہے، یہ بھی کرتے تھے، تو یہ اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہتے تھے، بڑے غمزدہ رہتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ سالوں بعد ایسا ہوا کہ مصر میں جو ہے نا وہ اناج کم ہو گیا، وہاں پر اناج کم ہو گیا، قحط پڑ گیا، تو ان کے جو ستیلے بھائی تھے وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر گئے اناج لینے کے لیے۔ اناج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں نا، جس سے روٹی وغیرہ بنتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں۔ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا تو ختم ہو گئیں، تو ان کے جو بھائی تھے یہ دوسرے شہر میں کچھ سالوں بعد وہ وہاں پر اناج لینے کے لیے گئے، تو وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یہ اپنی کرنی پر شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرمائے، جو ارحم الراحمین ہے، جو رحم کرنے والا ہے، وہ بھی تم پہ رحم فرمائے۔ آپ کے بھائیوں نے، جو آپ کے ستیلے بھائی تھے، انہوں نے آپ کے والد صاحب
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ آپ کی یاد میں روتے رہتے تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ کی یاد میں رونے اور غمزدہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص ان کو دیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص تبرک کے طور پر دی کہ اسے لے جا کر میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا۔ آپ کے بھائی آپ کا قمیص لائے اور یوسف علیہ السلام کا قمیص لا کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے۔ دونوں اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص جب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، پھر ہٹائی، تو یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی وہ دوبارہ درست ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، دوبارہ درست ہو گئی ہے۔ تو یہ قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں اور مزید اس کو ڈیپلی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس واقعے کو سورہ یوسف سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن، آپ اس میں جا کر سورہ یوسف سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان سے بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گستاخیوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہم نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچائی وہ قمیص، اور پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی جو تھی وہ واپس آ گئی تھی، یعنی وہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھنے لگ گئے تھے، ان کی بینائی لوٹ گئی تھی۔ تو ہمیں قرآن مجید سے اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ بھئی جو تبرکات ہوتے ہیں ان سے برکت ملتی ہے، ان سے برکت جو ہے وہ لینی بھی چاہیے، اور ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو اولیاء اکرام کے تبرکات ہوتے ہیں، انبیاء اکرام کے تبرکات ہوتے ہیں، ہمیں ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، ان سے عقیدت کرنی چاہیے، اور ان سے برکت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور برکت ملتی بھی ہے۔ یہ بات بھی پتہ چلی نا، قرآن مجید سے بات ثابت ہو گئی کہ تبرکات کی برکت جو ہے وہ ملا کرتی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ ترجمہ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوائیے۔ پیارے بچوں، گناہ بخشوانے کو ہی تو شفاعت کہتے ہیں۔ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے رب کے حکم پر عمل نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اے محبوب اپنے غلاموں کے گناہ بخشوائیے، انشاءاللہ الکریم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ بخشوا لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اپنے گناہگار امتیوں کی، اس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا تھا، اور جنید بھائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی گئی۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔
آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.